बूढ़े हो गए हैं। ये नासिर जो नीचे बैठे हुए हैं, मुझे तो इनका शक पड़ रहा था, और किसी और नासिर, जवाद भाई पीर साहब किसी और नासिर के बारे में नहीं, मैं वही परेशान हुआ हूँ। नासिर अहमद भाई तो ये वो सूंड वाला नहीं है जिसकी सूंड नहीं, ये वो कभी भी आप नासिर भाई नहीं है। नासिर कभी गाली नहीं सुनेंगे। पीर साहब ये और नासिर बैठे हुए हैं। देखें जाहिद भाई, जो भी गाली निकालता है वो चाहे नासिर भट्ट साहब हो, चाहे मैं हूँ, चाहे जो भी हो, देखें जो गलत बात है वो गलत बात है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी उनको थोड़ा सा वो जवाद भाई हो रहा है कि नाम जो है ना वो ये नासिर अहमद बैठे हुए हैं, तो वो किसी और का जो है ना वो शक कर रहे हैं। हाँ, वो आप जानते हैं ना, शराबी गालीबाज बैठा हुआ है, जब भी देखो बदतमीजी, जब भी देखो उसकी जो है जुबान में वो गलाजत ही टपक रही होती है। नहीं पीर साहब ये वो नहीं है, ये तो बड़े प्यारे भाई हैं। नहीं पीर साहब वो नहीं है, वो तो अपनी किसी और ब्रांड पर होते हैं। खत्म हो गई तो भाई, बात खत्म हो गई ना, बस छोड़ दो जी, खत्म हो गई। मैंने सोचा वही है शायद। नहीं जी ठीक है भाई, वो गलती लग जाती है। और जो ये जवाद भाई ये जो नीचे भी ये अपनी शोएब की जो आ रही थी आईडी, ये भी मुझे फेक लग रही है। नहीं आसिफ भाई वो असली वाली है, वो तो असली वाली है। क्योंकि मैं जब मैं शोएब को जानता हूँ ना, वो जरूर आता और अपनी सफाई पेश करता। अस्कानी भाई अभी वो उम्मे बहन आई हुई थी, जो जस्टिस आमिर नज़ीर साहब और उनके क्लर्क जितने भी हैं वो लौंडे लपाड़े, उन्होंने बुनियादी तौर पे उम्मे का एक नारा बनाया है जिसको वो बड़ा चला रहे हैं कि शर्म करो, हया करो, उम्मे साहिबा और अस्कानी का निकाह करो। तो उस पे हम कह रहे थे कि शुएब राजा जिसने ये नारा बनाया है वो आके माजरत करे, अच्छी बात नहीं है, बहन है, उसके साथ इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और वो बड़ी दुखी अभी होके बात कर रही थी कि ये मेरे ही लोग जो हैं मुझे मेरे खिलाफ हुए हैं, और पीछे क्या वजह है वो नहीं समझ लगी कि क्यों इस तरह कर रहे हैं। इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन हम सब टिकटॉक भाई कह लें, हम सब टिकटॉक के बशिंदे हैं इधर। तो उस सेंस में हम कोई मजहबी बात नहीं कर रहे, कोई मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो तो कहती हैं कि ये गैंग है, इनका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है, ये गैंग चला रहे हैं। जवाद भाई उम्मे बहन आ रही हैं अभी, तो ये बता दें कि ये किसकी ब्रॉड पर हुआ है और किसने किया है। कानी साहब को इस बात का नहीं पता, वो उस टाइम जा चुके थे। वो जो इमाम टिकटॉक हैं आमिर नज़ीर साहब, उनकी ब्रॉड पे ये हुआ है। मैं तो हैरान हो गया हूं यार। जवाद साहब मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है, अब पता नहीं किसने ये कहा है, मुझे नहीं मालूम, इसलिए कोई कमेंट्स मैं नहीं कर सकता। अभी दिखाते हैं, आप बात कर लें फिर मैं दिखाता हूँ आपको। वो अस्कानी भाई ये जो शुएब राजा ने ये नारा बुनियादी तौर पे बनाया है, मुजद इसका वो है, और इसने ये नारा बना के जो इमाम साहब हैं उनके कदमों पे पेश किया है, और फिर वो अपनी ब्रॉड पे उन्होंने बड़ा एंजॉय किया है, उन्होंने बड़ा उसको सराहा है कि बहुत ज़बरदस्त नारा की बात है ये बात है? मेरे शहर के हिसाब से आज ही की बात है। तो जिनकी रात सुबह हुई है तो इसका शेख साहब के पास होगी। शेख साहब जी बिल्कुल है जी, दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं, आप बात करें, अभी दिखाते हैं, पूरा प्रूफ देंगे आपको जी। और उन्होंने बाइकआउट का ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि उम्मे अस्कानी साहब और ये सारे जो लोग हैं, अगर मेरे लड़कों में से कोई भी गया उधर और सारे उनके पीछे पड़ गए, वो अब सारे के सारे, आप भी थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा, वो लोग ज़्यादा हैं, उनकी पावर भी बड़ी है, तो ये ना हो कि कोई नुकसान पहुंचाएं। किसको? वो उन्होंने 3-4 लोगों के नाम लिए हैं, एक उन्होंने कहा उम्मे का, आपका, पप्पू मलक का, उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं ये हमारे गैंग का हिस्सा नहीं है अब, और अपने सारे लोगों को, अपने क्लर्कों को, सबको उन्होंने कहा कि अब इन्हां दे दुआले हो जाए। हाँ ये तो मुश्किल है। आप भी बता दे जी, आसिफ भाई ने बड़ी इल्मी बातें की, आप भी बताए। जवाद साहब, किसी के धमकी से अगर कोई दब जाए, किसी के गाली से कोई अगर परेशान हो जाए, तो फिर उसके लिए बेहतर यह है कि वो जहर पी ले और अपनी जान दे दे। क्या आप किसी के धमकी से, किसी के गाली से आप डर जाएंगे और जीना छोड़ देंगे या अपने काम को छोड़ देंगे?
تو ایسے انسان کو ویسے بھی جینے کا حق نہیں ہے. سچا جو انسان ہوتا ہے نا وہ سچائی کو تامے رکھا ہوتا ہے موت تک. بالکل وہ چھوڑتا نہیں ہے کنڈے کو, کیونکہ جو رشد ہے اور جو غی ہے وہ واضح ہو گئے ہیں, الگ ہو گئے ہیں. یہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. جس نے ٹھیک کو پکڑا تو اس نے ایک مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا ہے. مضبوط کنڈا جو ہے وہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں ٹوٹ سکتا. باقی اس طرح کے لوگ ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں اور دھمکیاں دیتے رہتے ہیں, گالیاں دیتے رہتے ہیں. یہ ان کا جاب ہے, وہ کر رہے ہیں. تو کسی کے جاب کو ایک انسان ہے مثال کے طور پر, وہ گٹر صاف کر رہا ہے, بھئی وہ گٹر ہے, لیکن وہ بیچارہ کرے کیا اس کو, لیکن وہ بیچارہ کرے کیا اس کو, لیکن وہ بیچارہ کرے کیا اس کو, لیکن وہ بیچارہ کرے کیا اس کو. یہی جو دونوں کے کام میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے. ہمارا کام ہے حق کی بات کریں, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں, جو غلط ہے اس کو غلط کہیں. اب پیچھے آپ کے 100 لوگ لگ جائیں گے, ایک لگ جائے گا, مانے گا نہیں مانے گا, یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. جی بالکل بالکل ثانی بھائی, آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, اچھی بات کی ہے اور ایک جائز بات کی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس ٹک ٹاک کا سارا ماحول دیکھیں کس قسم کا ہو گیا ہے. وہ ایک گینگ کی صورت میں اب جب آپریٹ کر رہے ہیں تو بہت سارے شریف لوگ بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں. تو یہ ایک دکھ کی بات ہے. اور وہ جس طرح کے نعرے ایجاد کر رہے ہیں, دیکھیں کل کو تو کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی. تو بہتر نہیں ہے کہ میں تو یہ ایڈوائز کروں گا کہ ان کی امامت مان لی جائے, ان کی گروپ گینگ کے اندر شامل ہو, کہ جس طرح شریف لوگ کیا کرتے ہیں وہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے, یہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات مان لیں. تو میری تو یہی ایڈوائس ہوگی کہ خاموشی سے ان کی بات مان لی جائے, تاکہ یہ چیز جو ہے یہ ختم ہو. جیسے کہتے ہیں ویسے آپ بھی کریں, ویسے ہی امیں کریں, جس طرح وہ ڈیوٹی لگائیں, جس طرح وہ چاہتے ہیں, جو زبان چاہتے ہیں وہ استعمال کریں. آپ کو کر لینی چاہیے, کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں فساد ضروری تو نہیں ہے نا. نیچے احمد بھائی آئے ہیں, احمد 79 بھائی. جی احمد صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ, آپ کچھ کہیں گے؟ کیا حال ہے, سب خیریت ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک بہترین, آپ کیسے ہیں؟ یہ پیر صاحب کا بڑا شور مچا ہوا ہے. پیر صاحب پہلے قادیانی تھے یا ابھی قادیانی ہوئے ہیں؟ دیکھیں احمد بھائی, یہی تو ایک المیہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بات یہ جسٹس آمر نذیر صاحب کے گروپ کی یا ان کے لونڈے لپاڑوں کسی کے خلاف بات کریں, ابھی آپ کو قادیانی کا لیبل مل جائے گا. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ٹرائی کر کے دیکھیں, اچھی بات کوئی بھی کریں, کوئی بھی اسکانی صاحب کے حق کی بات کر دیں, اسکانی صاحب کے حق میں بات کریں. اگر آپ کل ابھی 2 گھنٹے کے اندر آپ کے اوپر براڈ نہ لگی تو کہیے گا. نہیں, پیر صاحب جو ہیں وہ ان سے پوچھا جائے کہ آپ کس پس منظر میں قادیانیوں کی حمایت لے رہے ہو. وہ حمایت کب کرتے ہیں؟ وہ ہمارے مخالف ہیں, صرف وہ علمی بات کرتے ہیں. وہ ہمارا علمی اختلاف ہے ان کے ساتھ. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہمیں کافر کہتے ہیں. احمد بھائی کیوں نہیں سمجھتے بات, کیوں ہر چیز کو مذہب کے ساتھ لے جاتے ہیں آپ؟ یہی تو پرابلم ہے. آپ بھی کہیں اس گینگ کے ممبر تو نہیں ہیں؟ احمد بھائی سچ سچ بتائیے گا, آپ بھی آمر نذیر بھائی کو گینگ ام ارباب جو ہے وہ بھی مرزائی تھی پہلے یا وہ ابھی بھی مرزائی ہے؟ یہ احمد بھائی پکے اسی گینگ کے ہیں. موسیٰ بھائی آپ کو سمجھ لگی ہے؟ بالکل اسی گینگ کے. آپ کو ایک بات بتا دوں, اور نہ ہی اب وہ. تو پھر پیر صاحب آپ کی گینگ کے ہیں, رائٹ؟ نہیں وہ نہیں ہے بھائی, ادھر مذہبی بات نہیں ہو رہی, مذہبی بات کر نہیں رہے. ہم سب ٹک ٹاک کا گینگ جو لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں, مذہبی بات نہیں ہو رہی ادھر. احمد بھائی بات کو سمجھیں آپ. جو بھی سچی بات کرے گا وہ قادیانی ہو جاتا ہے بس. ابھی یہ آپ سچی بات, قادیانی سچی بات کرتے ہیں؟ نہیں آپ کریں نا, ہم سہرائیں گے. ابھی آپ سچی بات کریں, ہم کہیں گے بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں.
دیکھیں ہم مذہب کی بات نہیں کر رہے, وہ ہمارا اختلاف ہے, وہ رہے گا, ہم اس کو اگر اچھے طریقے سے بیٹھ کے کریں گے تو کیا جلن والی کیا بات ہے؟ بھائی اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے تو سنو, جس جھوٹے نبی کو کہتے ہیں نا, آپ کے نبی کو جھوٹا کہتے ہیں نا. وہ احمد بھائی نبی شبی والا کوئی رولا نہیں ہے, کیوں نہیں سمجھ رہے بات؟ اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں آپ کے جو استاد ہیں یہاں پر اس کو بولے کل آئے یہاں پر. احمد بھائی ایک منٹ, شیخ صاحب ایک سیکنڈ. آپ کیوں کلاتے ہو احمد بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ہے نا, جو ٹک ٹاک کے امام ہے عامر نذیر, جسٹس عامر نذیر صاحب, انہوں نے ایک نیا نعرہ بنایا ہے, شرم کرو, حیا کرو, ام کا نکاح اسکانی سے کرو. اب بتائیں اس میں مذہب کہاں سے آ گیا جی؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, آپ قادیانی کیوں کلواتے ہیں؟ یہ تو بغیرتی ہے سیدھی سیدھی. یار کیوں نہیں سمجھتے احمد بھائی, آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ انسان ہیں. میں آپ سے ایز اے انسان پوچھ رہا ہوں, او بھائی مذہبی آپ قادیانی کیوں کہلواتے ہیں؟ جب میں احمدی ہوں, میں اس لیے سوئی وہی اٹکی رہنی ہے جواد بھائی, سوئی وہی اٹکی رہے گی. اچھا اب سوئی نکل گئی, انہوں نے کہا سوئی وہی اٹکی رہنی ہے, جو مرضی کر لو آپ, چاہے اخلاق کی کوئی بات کر لو, چاہے کوئی اس کو واسطہ دے دو اللہ کا, یہ بات صحیح ہے یا نہیں اس کا جواب. اچھا میں موسیٰ بھائی نے میچ میں, احمد بھائی آپ کا دل کرتا ہے کہ ٹک ٹاک کا ماحول اچھا ہو, ہر کوئی ایک دوسرے کی عزت کرے, ہر ایک کوئی ایک دوسرے سے پیار کرے اور علمی سلیقے کے ساتھ اختلاف کرے؟ آپ کا دل کرتا ہے یہ کہ گالیاں شالیاں کرتا ہے, لیکن اگر علم کسی کے پاس ہو تو بات کی جائے. اچھا آپ کے مطابق علم ہی نہیں ہے کسی کے پاس؟ جن کے پاس جن کے اوپر آپ ایمان لائے ہو, وہ کبھی مریم بنتا ہے, کبھی وہ بنتا ہے عیسیٰ, کبھی وہ بنتا ہے. اچھا احمد بھائی آپ کو فلمیں دیکھنے کا شوق ہے؟ کبھی وہ بنتا ہے کرشنا. فلمیں دیکھنے کے شوق ہے کہ میں نے کرشنا کا روپ لیا. لڑائی اگر کوئی پوچھے آپ کون سی فلمیں پسند کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں لڑائی والی فلمیں. آپ لڑائی والی فلمیں پسند کرتے ہیں نا؟ سن لو, کرشنا جو ہے نا وہ خود اوتار تھا یار, ٹھیک ہے. اب آپ کا نبی جو یہاں بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ میں کرشنا کا اوتار ہوں, وہ خود اوتار تھا. مجھے موسیٰ بھائی کوئی دکان بتائیں جدھر سے, یا کوئی ڈاکٹر بتائیں جو ایسا آپریشن کر کے نا عقل ڈال دے تھوڑی سی, میں پیسے خرچ کروں. دوست لا علاج مرض ہے یہ, لا علاج مرض ہے. آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے جو مرضی. احمد بھائی چلے ہم غلط ہیں, مذہبی طور پہ غلط ہیں, ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے. آپ جس کی پیروی کرتے ہو وہ کس کی پیروی کرتا تھا؟ یار اخیر چبل آدمی ہے تو ویسے. یار کیا کرے, اخیر چبل آدمی, صحیح بتاؤں بات تم سے کیا پوچھ رہے ہیں, کیوں اتار دیا, برداشت نہیں کر سکے؟ نہیں وہ زاہد بھائی سن ہی نہیں رہا, اس کے پتہ نہیں کانوں کے اندر کوئی چیز ڈالی ہوتی ہے یا وہ نہیں برا خواب. ہاں مطلب برا خواب دے کے آئے ہیں تو آپ تھوڑا سا برداشت تو کر لو. ہم برداشت کر لیتے اس قادی بھائی, لیکن وہ تو مطلب وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. خواب دیکھنے پر بھی آپ پابندی لگاؤ گے؟ یہ بھی بات ٹھیک ہے اسکانی بھائی, یہ بھی آپ نے ٹھیک کیا, ان کے خواب دیکھ لیتے ہیں. چلیں خواب دیکھ کے آیا ہوا ہے بیچارہ. چلیں ام صاحبہ کے جو ہے گروپ کے آئے ہیں, مزے کی بات یہ کہ ان کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. یہ السلام علیکم رحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں جواد کے خلاف احتجاج کرنے آیا ہوں. کیا میں نے کیا کیسا کہہ دیا, میں نے کیا بھائی شارپ شوٹر اچھے انسان ہیں, آپ ان کو بولنے تو دیجئے. نہیں کس نے اتارا ہے ان کو یار؟ جواد بھائی جو بندہ کسی کی ماں بہن کو ننگی گالیاں دے میرے پاس نہیں بیٹھ سکتا. چلے بیٹھنے دیتے, اس نے مجھے نہیں وہ کہتا. مجھے کون بچا ہوا ہے ادی صاحب, کون بچا ہوا ہے گالی سے؟ جو بھی ہے, گالی تو ایک رواج ہے, اسٹائل ہے. جو بھائی میرے یہ ایک اسٹائل ہے, اس نئے اسٹائل میں آپ کو چلے میں آپ کی خاطر لے لیتا ہوں تو ٹھیک ہے, پھر سن لے آپ باتیں, اس سے کوئی بات نہیں, میں آپ کی خاطر لے لیتا ہوں. شارپ شوٹر بھائی, بہن آ گئی ہیں واپس کے نہیں؟ بالکل آپ غلط بات نہیں کرنا. نہیں اسکانی بھائی, شارپ شوٹر مجھے کبھی میرے ساتھ بات نہیں نہیں بولتا. وہی تو کہتا ہوں نا. بہن آپ آ جائیں, شعیب راجہ بھی نیچے ہے, عامر نذیر بھی نیچے ہے, پھر سارا کٹا کھول کر پھر بات کو ختم کریں تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے. جی
نہیں وہ شعیب راجہ بھی آ کے سوری کہے گا بہن کو اور بات تماشا دیکھو. اچھا ہر بندہ اپنا جو انہوں نے خواب دیکھا ہوا ہے اس کو یہاں پر آج اعلان کرو اپنے خواب کی. یہاں پر آپ اپنے خوابوں کی تعبیریں پوری کریں. ہاں پوری کریں جس نے بھی جو خواب دیکھا. نہیں اسکانی بھائی آپ نے غلط بات ہی کی. میں ایمانداری سے کہتا ہوں میں جتنی باتیں کر رہا ہوں میرے اندر جو چیز ہے وہ میں باہر نکال رہا ہوں. اچھا جواد بھائی یہ اسکانی صاحب یہ کمنٹس پڑھیں نیچے, یہ پڑھیں. اب یہ بندہ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے, یہ آپ ہمیں بتائیں یہ نیچے کیا لکھ رہا ہے آپ کے بارے میں اور امے کے بارے میں. کوئی کسی کی بہن کے بارے میں ایسی بات کر سکتے ہیں؟ لکھنے تو نا, آپ کو کیا پریشانی, آپ دیکھ رہے ہیں. نہیں یہ اسلام کا کیوں نام لیتے ہیں پھر؟ چلو ہمیں تو کافر مان لیا, ٹھیک ہے ہم کافر ہی کریں, لیکن یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ ہمیں کس اسلام پر دعوت دے رہے ہیں؟ ہمیں وہ بھی تو پتہ چلے نا اسکانی صاحب. پتہ نہیں کیوں جذباتی ہو جاتا ہے. میں جذباتی میں اس لیے ہوتا ہوں, ہمیں بھی تو پتہ چلے کون سا اسلام ہے بھائی. عادی صاحب سن لیجئے اگر ایک حرف بھی انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے تو بتائیے. یہ میرے بارے میں ام رباب صاحبہ کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہیں, شاید ان کو کوئی غصہ ہو, شاید ان کو کوئی ہماری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو, تو ظاہری بات ہے بدلہ تو لینا ہی ہوتا ہے, وہ بدلہ لے رہے ہوں گے. آپ کو کوئی دعوت نہیں دیا, کچھ نہیں کیا, مجھے گالی دے رہا ہے نا یا مجھے برا بلا کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے آپ دیکھیے. یہی تو بات ہے کہ یہاں ایک دوسرے کے ٹانگ ہم نے کھینچنی ہے, شلوار بھی نکالنا ہے. سن لیجئے آرام سے, ناراض نو, شلوار بھی نکالنا ہے, اگر ممکن ہو چٹی بھی اتار دو. بس یہ حمام ہی ایسا ہے جس میں ننگا ہی نہانا پڑتا ہے. یہ حمام ایسا بنا ہوا ہے کہ جس میں ننگا نہانا پڑتا ہے. اگر آپ کو اتنا بڑا وہ ہے تو آپ جائے کہیں اور نہائیے. شلوار اتارنا ضروری ہے, چک چک بھی کرنا ہے نا. تو آپ پریشان نہ ہو, اگر کوئی کچھ لکھتا ہے تو ان کو لکھنے دیجئے. جی بالکل اسکانی صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. اس میں تھوڑی سی چیز اور ایڈ کر لیں کہ بہت سارے لوگ ہیں, میں نے دیکھا ہے ان کو نا, اگر ان کے سامنے کوئی ایسی شخصیت آ جائے جو علم رکھتی ہو, جس کی دسترست ہو قرآن پہ حدیث پہ, اور وہ اس سے اچھے طریقے سے سلیقے سے بات کرنا چاہتا ہو, تو یہ لوگ اس کو کارنر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا اس نے نئی گیم شروع کر دی ہے, ہمارے اصولوں کے مطابق گیم کھیلی جائے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ بھی ایک اندر بڑی غلط ایسا ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا ہوا ہے. خاص طور پہ جو یہ جسٹس صاحب ہیں, ان کے گروپ کے اندر یہ بہت زیادہ چیز پائی جاتی ہے. اور یہ جتھے کا جتھا پورا جو ہے یہ مل کے آپریٹ کرتا ہے. ان کے خلاف بات تو بڑے دھیان سے کرنی چاہیے, لیکن کیا کریں, نکل جاتے ہیں, سچائی نکل آتی ہے منہ سے. چلیں جواد بھائی, امے بہن نیچے بیٹھی ہیں, مجھے لگتا ہے امے آ جائیں اوپر, آپ کے لیے بیٹھے ہیں, آ جائیں اوپر. بزی ہوں, اس کے بعد علمی بات شروع کرنی ہے ہم نے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری میری کال آ گئی تھی. کوئی بات نہیں جی. تو ہم نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ شعیب راجہ اوپر آ کے سوری کرے اور بات کو ختم کرے اور معافی مانگے اور بتائے آپ کو کہ یہ جو نعرہ اس نے بنایا ہے یہ کیا اس کے ذہن میں تھا, یا اس کو کیوں اتنی پذیرائی بھی ملی ہے اس کی براڈ پہ. اس کا بہترین حال یہ ہے کہ اوپر آ کے سوری کرے آپ سے اور بات ختم. دیکھیں میں تو نہیں کہہ رہی کہ وہ سوری کریں, لیکن کم از کم اس کی ریزن تو بتاتا آ کر کہ ام رباب یہ ہے, ام رباب اس طرح, ام رباب کچھ تو آ کر کہتا نا جس کی بنا پر یہ سب کچھ کرتے ہیں. میں نے تو اتنا کچھ کہہ دیا ان کے بارے میں. میں نے یہ کہا کہ یہ پھیجا ٹیکسی کی اولاد ہے, یوسفی کا باپ جو ہے, ماں جو ہے وہ پھیجا ٹیکسی کے نام پہ مشہور ہے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو عامر امان کا ماموں ہے وہ پورے فیصل آباد میں ڈرگ بیچتا ہے, ہیروئن بیچتا ہے. ابھی عابد شیر علی کو کال کر کے پوچھ لیں, ٹھیک ہو کیا. اس کے علاوہ مائی کی چگی جو ہے اس میں جو کچھ یہ گند کرتے ہیں کسی کو بھول نہیں ہے, سب کو پتہ ہے.
ٹھیک ہے، لیکن پیر صاحب کے لیے یا اس طرح کی بات کرنا اور مجھے یہ بتائے کہ اس کی کوئی ریزن آ کے دے کہ یہ وجہ ہے جی ہم نے ام رباب ایک غیر شادی شدہ تھی، ٹھیک ہے، یا مطلب اس کا شوہر نہیں تھا، تو یہ ثابت کریں کہ میں نے ان کو کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈے، آپ میرے لواحقین ہیں، یا یہ مجھے خرچہ دیتے تھے، یا یہ پیر اسکانی صاحب سے بڑا تنگ تھے کہ ہماری بہنیں جو ہے نا وہ ساری انہی کے ساتھ ہی بھاگی ہوئی ہیں، تو کہیں مزید جو 2 رہ گئی ہیں پیچھے وہ بھی نہ بھاگ جائیں، کوئی نہ کوئی ریزن تو دے نا، کہ کوئی وجہ تو بتائے۔ وہ تو آپ کے کریکٹر پہ الزام لگا رہے تھے کہ آپ ان کو تصویریں بھیجتی ہیں۔ میں نے وہی تو کہا کہ میں نے جو تصویریں بھیجی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں نے تصویریں بھیجی جو اخبار کے اوپر میری فیملی کے مطلب وہ تھے سارے حدیث کے بارے میں، ہاں جی تعارف آپ نے بھیجا جی، تو میں نے تو اخباریں بھیجی ہیں، ٹھیک ہو کیا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کو اکٹھا کر کر کے کہتا تھا جی مینوں یہ پتا دسو اے کون ہے، اے کون ہے، اے کون ہے، تو ادھر میں دسیا کہ جی اے میرا خاندان ہے، میرا پیو جڑا نا وہ بھی اس پوسٹ اتنے ریٹائر ہویا ہے، اے میرا باپ کھلوتا ہے، اے میری خامد کھلوتا ہے، اے ساری میری فیملی ہے، اے سارے میرے انٹرویو نے، اے میری تقریرہ وغیرہ نے، اے میرا ایتھے جتھے میری یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اے میری مطلب شخصیت ہے، تو لوکاں کو پوچھنا تو مینوں پوچھ لینا، ٹھیک ہو کیا، میں تے اینو اس وجہ تو مطلب علی شیر گجر دا سارا کچھ اینے مینوں کہا جی میں تینوں جسٹس دواواں گا، تو میرے کو لا، اینے میرے جھوٹ بولیا، اینے میرے فراڈ کیتا، اینے مینوں دھوکھے دہی دے نال اینے مینوں فون کیتا کسی کو نمبر لے کے، میں اینوں کدی نمبر نہیں دیتا، میں اینوں ساری گل جدو اینے میرے کو پوچھی، میرے بارے چ پوچھا، میں اپنے بارے چ بڑے حق طریقے دے نال اینوں ہر چیز دسی، وہ سننے والے کہہ رہے ہیں کہ اردو میں بتائیں ام صاحبہ، اردو میں نے جو کچھ بھی بتایا، جو اس سے سوال کیا اس کے مطابق میں نے اس کو جوابات دیے، میں نے تمام پروف اس کو پرووائڈ کیے، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں جسٹس دوں گا، مجھے نہیں پتا اس نے میرا فون نمبر کہاں سے لیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میری نہ کبھی اس کے ساتھ بات ہوئی، وہ اس نے پوچھا کہ جی کیا معاملہ تھا، اس معاملے کو بتایا، اپنے فیملی کے بارے میں بتایا کہ میں یہ ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ان چیزوں کے ساتھ، اور یہ میں نے پروف آپ کو بھیج دیے، یہ میری بات ہے۔ اور اس شخص نے کیا کہا کہ یہ جی مجھے تصویریں بھیجتی تھی، یہ میرے ساتھ اس طرح تھی، اب آتا کیوں نہیں ہے بتانے کے لیے، میں نے اپنی براڈ لگائی، وہاں پر نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے جو رشتے کی بات کی کہ اب مجھے بتائیں کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ جی میرا خاوند نہیں ہے، میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میرے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو، میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میرے تم لواحقین ہو، میرا کوئی نہیں ہے، تم ہو میرے، اب آئے آ کے کچھ تو بتائے آ کر، یا پیر صاحب ان کی بیٹیوں کو بہنوں کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے، گھر سے بھاگی ہوئی ہیں ساری پیر صاحب کی وجہ سے، تو یا یہ آ کے بتائے، کچھ تو بتائے، یا پیر صاحب کا یا میرا کچھ تو بتائے آ کے کیا وجہ ہے بھائی۔ وہ ام صاحبہ کہیں یہ تو نہیں چاہتے کہ جو انہوں نے کہا کہ آئے ہم آپ کو جسٹس دیتے ہیں، ان کا مطلب ہو کہ ہماری بیعت میں آئے، ساڈے گوڈے پھڑو تے پھر ہم دیکھیں گے کہ نہیں 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 نہیں، یہ ڈرگ مافیا ہے، یہ لینڈ مافیا ہے، یہ پاؤڈر بیچنے والے لوگ ہیں، ان کا ایک پورا گینگ ہے، یہ ایک غلط لوگ ہیں جو ختم نبوت کی آڑ میں سارے غلط کام کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ پیر اسکانی صاحب کے ساتھ یہی دشمنی ہے نا ان کی، کہ پیر صاحب سچی بات کر دیتے ہیں کہ یہاں پر جھوٹ نہ بولو بھی، یہ بات جو ہے وہ ہے۔ مجھے تو آج تک نہیں سمجھ لگی کہ اسکانی صاحب کے کیوں خلاف ہیں، یقین میں نے بتا دیا آپ کو جو وجہ ہے، اب پیر صاحب کو بلائے نا آپ۔ یہ اوپر بیٹھے ہیں یا پیر صاحب؟ پیر صاحب آ گئے ہیں جی۔ پیر صاحب السلام علیکم، میں نے دیکھا ہی نہیں آپ کو، اصل میں سکرین پہ نہیں، وہ ویسے ہی میں بات کر رہی تھی جی۔ پیر صاحب السلام علیکم، میں بات کر لیتا ہوں، میں دوسری طرف فون پہ بات کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ آتا ہوں جی۔ مجھے لگتا ہے اسکانی صاحب کو بھی کالیں آ گئی ہیں امام صاحب کی۔ اب دیکھیں ان کو اب ریزن تو آ کے دینی چاہیے اگر یہ سچے ہیں تو۔ نہیں ریزن کیا ہو سکتی ہے، ہمیں کیا ریزن ہونی ہے، ایک ہی ریزن ہے، میرے سے پوچھ لیں اور آپ اس پہ عمل کریں تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ جا کے ان کی بحث کریں، نہیں نہیں جنید صاحب آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ جو گینگ ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی حق بات والا نہیں چاہیے ہوتا،
یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے انڈر گالیاں نکالیں، گند کریں گے، دھوکے سے بلائیں گے، عزتوں کے ساتھ کھیلیں گے، جو مرضی کریں، کوئی ان کے سامنے کچھ نہ سکے، ورنہ یہ بدماشی کریں گے. یہ بات ہے. تو یہ سارے لوگوں میں سے کوئی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ پرنسس کے ساتھ ہوا، آفرین کے ساتھ ہوا، پھر ایک اور خاتون تھی فاطمہ نام کی، اس کے ساتھ کیا، رحمت بی بی کے ساتھ کیا. کون سی عورت بخشی انہوں نے؟ جی وعلیکم السلام علیکم ام رباب صاحبہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر صاحب محترمہ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں جی. اچھا، یہ جو نیا ایشو بنایا ہوا ہے، یہ ہمارا ادی صاحب ہیں، جواز صاحب ہیں، پہلے کیا واقعتاً یہ بات جو یہ کر رہے ہیں واقعتاً ٹھیک ہے؟ پروف آپ کو دی ہے؟ جی پیر صاحب، پہلے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ عامر نذیر صاحب نے لگائے، پھر میں نے اس کی ریالٹی اپنی براڈ کے اوپر بھی لگائی. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ اپنی براڈ کے اوپر یہ بات چیت کر رہے تھے، تو یہ نیچے میسیجز کر رہے تھے اور یہ نعرے نیچے لگا رہے تھے کہ جی عمر رباب کے ساتھ مطلب اس طرح ہونا چاہیے، اور ان کے پاس وہ پروف موجود ہے. ایسا ممکن نہیں ہے عمر رباب صاحبہ، ممکن نہیں ہے خود جواد صاحب ہوں اور ہمارے کسی مسلمان کے آئی ڈی بنا کر نیچے آ کے گالی دے رہے ہوں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں. کیا یہ ممکن ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج سے 5 دن پہلے عامر نذیر صاحب ایک براڈ پر تھے جس کی 13 ریکارڈنگیں میرے پاس ہے، مطلب سیم وہی ڈیفرنٹ لوگوں نے بھیجی مجھے. اس میں پیر جو عامر صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ جڈا کو بڑا عالم ہے، وہ دے بارے چ مینوں پتا سارا، تے اے مطلب جڑا عالم بنے ہے مینوں سارا پتا ہے. تھا ایک میرے بارے میں بات کی، میرے بارے میں یہ بات کی، حالانکہ علی شیر گجر کے معاملے میں اس نے کسی سے نمبر لے کر مجھے کال کی، مجھے میسیجز کیے، اور جب میں نے بات کی، جب میں نے اس کو سارا ریکارڈ بھیجا تو اس نے اس بات کو کیسے کہا کہ اے بی بی دے کریکٹر دے اوتے میں تانوں کی دساں کہ کڈے گندے کریکٹر دی عورت ہے. میں گل کرنا نہیں سی چاہتا، لیکن میں کر رہا کہ اے عورت مینوں تصویراں بھیج دی سی اپنیاں. میں کیا محترمہ مینوں تصویر نہ بھیج، اے دا کریکٹر ہے، اس تو اگے ہن میں تانوں کی دساں، تسی آپ ہی سمجھ لو. جی اے لفظ جڑے نے او دے اپنے الفاظ ایک براڈ دے اوتے بیٹھ کے تواڈے بارے وچ بھی تے میرے بارے وچ بھی، تے اے میسیجاں نوں ایک سائڈ تے رکھ دو کہ ہو سکدا کوئی آئیڈے، تے او جڑی سی او دا جواب اوتے نہیں نہ دتا انہاں نے. تے اے تے دھوکھا دئی نہ بلاندے نے عورتاں نوں، اسی تہاڈوں ہیلپ کراں گے، اسی تہاڈی مدد کراں گے، اس تو بعد جڑیاں بیچاریاں اپنی عزت دے ہتھوں کھو بیٹھ دیاں نے، کچھ اپنے کردار دے ہتھوں بیچاریاں انہاں تو ہتھوں مجبور ہو جاندیاں نے، پھر وہ کچھ نہیں سکدیاں نہ دے کے. ہر عورت عمر رباب تے نہیں ہے. اسکانی صاحب بھی اردو سمجھتے ہیں پیر صاحب، ہر عورت عمر رباب نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی عورتوں کو یہ جھانسا دیتے ہیں، جو اتنی عورتیں براڈوں کے اوپر آتی تھی آج آپ کو نظر آتی ہے مسلمان عورت؟ فاطمہ دیکھ لیں کدھر گئی، تیا کو دیکھ لیں، رحمت بی بی کو دیکھ لیں، آپ اس کو پاکستان پرنسس کو دیکھ لیں، اس کے بعد پھر آفرین کو دیکھ لیں. کوئی عورت نظر آتی ہے؟ وہ تمام عورتیں میرے ساتھ تو کانٹیکٹ میں ہیں، واٹس ایپ کے اوپر کالز کرتی ہیں، بات کرتی ہیں، لیکن وہ توبہ تلا کر کے گئی ہیں لوگوں کے ساتھ. اب جو اسلام کا یہ نقشہ پیش کر رہے ہیں، کیا اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ اب انہوں نے ایک ایسا مافیا کریٹ کیا کہ جو اسلام پر بات کرے گا، جو اچھے طریقے سے بات کرے گا، جو اسلام کی حق سچ کی بات کرے گا، اس کو ہم بدنام ذلیل اتنا کریں گے یا اس کو جھانسے میں لا کر اس کو کانا کریں گے اپنا، تاکہ وہ آگے بات نہ کر سکے. مفتی مبشر کی جو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ مفتی مبشر نے کیا تھا، وہ سنا ہوا آپ نے پیر صاحب؟ سوال تھا کہ آج جو ایشو ہے، آج یہ جو باتیں کر رہے ہیں، نیچے ایک ساتھی بھی لکھ رہے ہیں وہ رکھ جان کر کے، یہ جواز صاحب بھی بڑے ہی اچھے انداز میں مطلب یہ کہ خوش ہو رہے ہیں. اللہ ان کی خوشی کو برقرار رکھے، ہمیں اس سے دکھ نہیں. کیا آپ نے
خود اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں؟ کسی نے کہیں ہوں آپ کو پروف انہوں نے دیا ہے، یا صرف ان بھائیوں کی باتیں ہیں، ان باتوں پہ یقین کر کے آپ یہ رد عمل؟ میں نے بتایا کہ میرے پاس باقاعدہ عامر نذیر کی ریکارڈنگ ہے، میں آپ کو بھیج دیتی ہوں نہ۔ میں وہ نہیں پوچھ رہا، میں وہ یہ پوچھ رہا ہوں ابھی جو ایشو بنا رہے ہیں یہ نا، ابھی جو ایشو ہے وہ جس براڈ کے اوپر عامر نذیر بات کر رہا تھا، جہاں وہ ٹھٹھا اڑا رہے تھے، وہاں پر جو میسیجز جا رہے تھے 13 میسیجز وہ ان کے پاس ہے، اس کی سکرین شاٹ ان کے پاس ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ زاہد بھائی جو آئی ڈی ہے شعیب کی، اس کے 14 اس کا جو لیول ہے وہ 14 ہے، اور اس آئی ڈی کا لیول بھی 14 ہے، اور پھر اوپر وہ عامر نذیر ہنس رہا تھا پڑھ کے، ٹھٹھا اڑا رہے تھے۔ زاہد اسکانی بھائی بات یہ ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ جو سامنے لگا ہوا ہے نا نیچے شعیب راجہ اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ کو اس کی آئی ڈی نظر آ رہی ہے، عامر نذیر صاحب نے اس کو اوپر اٹھایا ہوا ہے، اور جو وہ نیچے آئی ڈی سے جس آئی ڈی سے اس نے یہ نعرہ بنایا اور پھر وہ سارے نعرے پہ ٹھٹھے لگا رہے تھے، وہ اسی کی آئی ڈی ہے۔ دیکھیں اس کے آگے بھی 14 بھائی جی جواز صاحب روڈ کا کیا نام ہے؟ یہ شیخ صاحب آپ شیخ صاحب آواز آ رہی ہے آپ؟ جی میں ابھی اس کو آپ کو دکھاتا ہوں، کمنٹس دکھاتا ہوں جی۔ ہاں جی، کون سی براڈ تھی یہ؟ براڈ کا کیا نام ہے؟ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، آپ خود ہی دیکھیں کون سی براڈیں ہیں، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی یا خدایا، اے خدایا، ہونا چاہیے اس پہ شک۔ سب سے پہلی بات محترمہ یہ آپ اچھی طرح سے جان جائیں، ایدی صاحب اپنے حلقے میں ایک اچھے انسان مانے جاتے ہیں، اسی طرح جواز صاحب اپنے حلقے میں اچھے انسان مانے جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے جان جائیے، ابھی تک جن لوگوں کا آپ یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں یہ لوگ، انہوں نے بروڈ ہی نہیں کھولا اپنا، ابھی تک انہوں نے بروڈ کھولا ہی نہیں، تو کیسے انہوں نے بروڈ کھولا ہی نہیں تو کیسے انہوں نے بروڈ کھولا ہی نہیں تو کیسے انہوں نے اپنے عزیز آتے ہیں جب کوئی ہوائی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ پروف دو، اسکین دو، جس کی بات کر رہے اس کا اسکین دو۔ ناصر بھائی اپنا اسکانی بھائی، یہ کل کی بات ہے، ہمارے اب رات ہو چکی ہے، ان کا اس وقت دن تھا، اب وہاں پر دن ہے، یہ کل رات کی بات ہے۔ رہے تھے جواز صاحب بتا رہے ہیں ابھی کی بات ہے، نہیں ابھی کی نہیں، آج ابھی کی نہیں ہے، کینیڈا میں دن ہے نا، ہمارا ابھی رات ہوئی ہے کینیڈا میں، ہماری رات ہوگی ہے، وہاں پر دن ہے۔ ابھی رات کے کیا بج رہے ہیں آپ کے ہاں؟ ہمارے رات کے 3 بج رہے ہیں۔ اوہ صبح ہو گئی ہے، اب تو صبح ہونے والی ہے۔ ہاں جی، اور اسکانی بھائی میری طرف رات کا 1 بجا ہوا ہے، وہ آپ کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ ہمارے ٹائم ڈیفرنٹ ہے، یورپ میں اٹلی کے اندر اب جواز صاحب ریکارڈنگ چلا دیں یار اس براڈ، وہ شیخ صاحب چلا دیتے ہیں، صبر کریں ڈاکٹر صاحب، یہ لیں جی مائک انمیوٹ کر لیں شیخ صاحب۔ یہ جواد بھائی براڈ دیکھیں جی کون سی ہے، وہ شعیب راجہ کا میسج بھی ذرا اوپر کرو، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور نیچے ذرا 14 لیول سیم لیول ہے اس کا، اور پڑھ لیں نیچے جو نعرے چل رہے ہیں۔ نہیں اوپر مائک میں اس نے کہی ہے یہ بات، بھائی ایک منٹ صبر کر، ذرا پڑھو نا اس کو، میں آگے اور دکھاتا ہوں۔ یہ عامر نذیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شعیب راجہ بیٹھا ہوا ہے، نیچے کمنٹس پڑھیں جی۔ شرم کرو، حیا کرو، امے کا نکاح اسکانی کے ساتھ کرو۔ وہ چلیں ٹھیک ہے، اوپر مائک میں اس نے یہ بات کی ہے، مطلب لکھنا جائز ہے؟ نہیں کیا بات کر رہے ہو یار، جواز بھائی آگے پڑھیں، آگے دیکھتے جائیں، کمنٹس دیکھتے جائیں۔ اس نے مائک میں یہ بات کی ہے تو پھر یار ایک منٹ صبر کرو، جواد بھائی یہ دیکھتے جائیں آپ، یہ ہماری طرف رات ہو گئی ہے، یہ جب کل رباب بروڈ پر تھی، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے،
उसी टाइम का ही है बिल्कुल। ये देखें, ये उससे पहले की रिकॉर्डिंग है उम्मे अरबाब की, ठीक है, ये सुने। ये क्या आप दिखा रहे हैं मोहतरम, ये क्या दिखा रहे हैं? ये तो ये आप सानी साहब आगे देखें, ये आज का वाकया सारा हमारी भाई, ये उमर अब्बास साहबा के ब्रोड की बात है। ये देखिए आगे, और ये जो है तस्वीरें लगाकर लोगों की टेक्स्ट पेश करके, मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि ये कुछ और लोग हों, उनको बदनाम अस्कानी साहब, वो जो आईडी के आगे सुन लें, मैं आपको बता देता हूँ, वो जो आईडी के आगे छोटा सा लिखा होता है ना नंबर, वो फेक आईडी 14 नंबर लेवल नहीं ले सकती। शुएब राजा भी बैठा हुआ है, देख लें 40 लेवल। उनकी ऑडियो पेश करें ना, उनकी आवाज पेश करें, इंसाफ से काम लेना भाई। मतलब इंसाफ है या नहीं दुनिया में, या इंसाफ का भी गला घोट? अच्छा अस्कानी साहब, लिखना जायज है? जी नहीं जवाद भाई, मैंने कहा असल में बात ये है, एक मिनट पीर साहब, ये देखें जवाद भाई, बात ये है कि जो कमेंट है, जो मेरी बात सुन, जैसे कि नीचे शोएब बैठा हुआ है और वो फेक है, जब तक थोड़ा सा बोल नहीं रहा, अब तक मैं अभी प्रूफ दे दूंगा आपकी बात का। ठीक है, दे जी। आसिफ साहब सुन लीजिए, देखें ये नीचे आपका जो है भाई अहमदी भाई मुरब्बी साहब, ये देखिए पता नहीं क्या नाम है, शर्म करो, हया करो, पीर अस्कानी का उम्मे से निकाह करो, ये आपका मुरब्बी है। लेकिन अस्कानी साहब उसके आगे ब्लू डब्बा बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये फेक आईडी है। ये देख ले, हाँ, ये तो इसके आगे सनशाइन के पीछे ब्लू डब्बा बना हुआ है, नहीं बना हुआ, ये बात है, ये राजा के पीछे ब्लू डब्बा बना हुआ है, देखें जरा, इस तरह की बातें नहीं करते, इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करते। नहीं शेख साहब, आपको अगर भाई आपको टिकटॉक नहीं चलानी आती तो अलग बात है, देखें लेवल होता है हर आईडी का, हर आईडी का एक लेवल होता है, वो उसका लेवल 14 सेम है। देखें अगर आपने पर्दा डालना है, मुझे आता है, मैंने कोई पर्दा नहीं डालना, मुझे पर्दे की डालने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन टेक्सों से कुछ भी साबित आप नहीं कर सकते, कुछ भी साबित नहीं कर सकते। ये देखो मुरब्बी साहब लिख रहे हैं, करो इनकार। लेकिन अस्कानी साहब ये तो 0 फॉलोअर्स वाला है, देखें खोल के, 0 हो या भाई जो बात उन्होंने की है यही मुरब्बी कह रहा है। मुरब्बी तो नहीं कह रहा, कौन सा मुरब्बी कह रहा है? ये देखो, ये मुरब्बी है, देखो लिख रहा है आपका। कहाँ? हाँ तो ये 0 आईडी है ना, फेक आईडी है। तो भाई पैक, हाँ तुम्हारा पैक हो गया, उनका बिल्कुल सही है। अजीब बात है ये, मेरे नाम का भी आईडी बना हुआ है, लोग जाके गालियां देते हैं। क्या नाम है शेख साहब? सैयद जफरुल्लाह का भी बना हुआ है, आप लोग जाकर गालियां देते हैं। ये देखें, ये इसके नंबर चेक करें। बात ये है कि अगर शेख आदि भाई, अगर कोई आमर नजीर साहब की या किसी शेख साहब नीचे शुएब राजा बैठा हुआ है, यार शुएब राजा नहीं है, ये उसकी फेक आईडी है, नहीं हो सकती फेक। शेख साहब गुस्सा ना करें, चले मुझे 14 लेवल की फेक आईडी बना के दिखाएं। हर आदमी को अपना बात करने दें, हक दें उसको बात करने। बिल्कुल, मुझे आसिफ भाई मुझे 14 लेवल की फेक आईडी बना के दिखाएं। जवाद भाई देखें, मैं जब तक मैं के ऊपर बैठ के किया वो, हाँ उम्मे बहन जो कह रही हैं कि उनके पास रिकॉर्डिंग है, वो बात मानने वाली है। अगर अमर नजीर भाई ने किया तो हम भी एहतजाज करेंगे उनके साथ। मैं वही तो कहता हूँ, अगर कोई रिकॉर्डिंग में है, कोई जी रिकॉर्डिंग तो मेरे पास मौजूद है, ठीक है। नहीं आप कुछ और बात कर रही हैं मोहतरमा, मैं जो बात कर रही हूँ उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हाँ वो तो मैंने बोला ना, मैं आपके पास है, आप कह रही हैं मेरे पास है, लेकिन ये मोहतरमा उमर अब्बाब साहिबा, आपकी इज्जत है, आपका मकाम है मेरे दिल में, मेरी बात तवज्जो से सुनिए। कल मैं गया हुआ था गेंडे के ब्रूड पे, गेंडा शराबी जी, क्या नाम है उनका, जिसकी शक्ल सुअर की है, भाई तौबा करो, तौबा करो, क्या जो है नाम ले रहे हो, तौबा तौबा, आपने गुनाह अजीम किया, तौबा करो। गेंडा शराबी, भाई वो गेंडा शराबी वो मुझे ये कह रहा था कि तुमने पीर अस्कानी, तुमने उमर अब्बाब साहिबा को आमिर नजीर के साथ मिलकर गालियां दी हैं, क्यों दी हैं? मैंने उसको ये चैलेंज किया
तुम ये कह रहे हो ना, अगर तू मेरी आवाज पेश करेगा कि मैंने उमर रबाब साहिबा के बारे में कोई गलत बात की है, जरा भी हल्का जुम्बिश भी, गाली तो बहुत दूर की बात है, जरा जुम्बिश भी आप पाएंगे उमर रबाब साहिबा के बारे में अगर पेश करोगे तो आपको मैं एक इनाम दूंगा, और वो इनाम आपके लिए बिल्कुल सूटेबल भी है। वो बड़ा खुश हो गया, मुझे इनाम मिलेगा। मैंने कहा साथ ये भी सुन लो, तुम्हारा बाप, तुम्हारे बाप का बाप, तुम्हारे मुर्दे और जिंदे जितने भी मिल जाएं पेश नहीं कर सकते। ये मेरा दावा है, दावा, और क़यामत की सुबह तक है। उमर रबाब साहिबा नहीं, जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, किसी भी औरत के बारे में, मुसलमान हो हमारा बहन या कोई गैर मुस्लिम हो, कभी भी आप सुनेंगे नहीं मैं उसको गलत बात कह रहा हूँ। मैं उनके बातों को बिल्कुल, अगर वो गलत कहे भी मैं खामोश रहता हूँ। उनको मैं कभी भी बोल नहीं सकता, कभी भी मरते दम तक नहीं बोल सकता। ये पीर आसकानी की तालीम है उनके बड़ों से। अब वो गेड़ा कहने लगा ठीक है मैं अभी पेश करता हूँ। मैं पेश कीजिए, पेश नहीं कर पाया, गालियां देने लगे, बदतमीजी करने लगे। तो क्या मैं उनकी बात को मानूं? उनकी बात को लेकर आप आएंगे उमर रबाब साहिबा को गालियां दी हैं आसकानी ने, तो ये गलत बात है। ऑडियो पेश करो। अब वो इनाम आप जानना चाहेंगे, गेंडे को जो मैंने इनाम दिया था वो जाएंगे जानना आप जानना चाहेंगे? जी जी गस्कानी साहब आप बात करें, हम सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ, मैंने उनको ये इनाम के रखा था क्योंकि उनको सूटेबल भी है और उनका काम भी है। अभी 1 महीना हुआ, गेंडा शराबी जिसकी शक्ल सुअर की है, उसने टट्टी जो सिपाही है, टट्टी सिपाही, उसके साथ जो है वो बदकारी की थी। अब बदकारी के नतीजे में जेल चला गया 1 महीने के लिए। मैंने उनको कहा जरा शर्म करते, उम्र के इस पड़ाव में ये गंदा काम तुमने क्यों किया? अब वो तड़पने लगा, सबूत दो सबूत दो सबूत दो। मैंने कहा जितनी गंदगी तुम फैलाते हो, एक चीज का सबूत तुम्हारे पास है? जाहिल खानदान के जाहिल गवार इंसान, तेरी नस्लों में 7 पुश्तों तक कोई भी आलिम दीन नहीं गुजरा होगा, 7 पुश्तों तक। तो खानदानी जाहिल है। तो दलील जानता है क्या है? दलील है क्या? तूने सिर्फ नाम सुना हुआ है। अब तूने ये बदकारी की है, मैंने इनाम रखा, अगर तुम साबित करोगे फिर ये इनाम में मैं तुझे फिर वही गंदा इंसान टट्टी सिपाही दूंगा, 1 मरतबा फिर बदकारी कर लो। अब उसको मिर्ची लगी, भाई तेरा वो काम है, तेरा वो अमल है, तो इसी में बला पड़ा है। आप उसकी चाल तुमने कभी देखी है? उसकी चाल किस तरह से चलता है, जिस तरह से सुअर चलता है, कभी देखा है? कभी गौर करो, अगर आप शक्ल देंगे तो शक्ल से भी इंसान नहीं लगता। किरदार देख ले, किरदार भी इंसानों के नहीं है, जानवरों के हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को लेकर जो है आप परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान होते हैं? छोड़ो, इतनी सी बात है। देखें पीर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब यहाँ पर शुएब आया था ना नीचे, उन तक ये रिपोर्ट पहुंच गई होगी ना। अगर वो सच्चे थे तो वो आ जाते, वो आकर कहते कि नहीं भाई तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। आप ये भी तो सोचिए ना पीर साहब। उमर बाब, हम तो कब से आवाजें दे रहे हैं, नीचे अमर नजीर भी होके चला गया है, वो शुएब राजा 2 दफा आया है, हम तो आवाजें दे रहे हैं, आओ भाई अपनी सच्चाई पेश करो। पप्पू भाई को भी बात करने दो, ये हमारे जी 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 भाई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी आओ, जूतियां मारो पहले मुसलमानों को, बाद में दूसरी बात। पीर साहब जूतियां क्या मारनी है, अफसोस वाली बात है। उलमा से स्टार्ट करो, उलमा से भाई। नहीं पीर साहब, नहीं उलमा से क्या स्टार्ट करना है पीर साहब? चलिए आप कहते हैं तो आपका शौक पूरा कर देते हैं। पीर साहब बात ये है कि जब हमारे मुफ्तियाने क्राइम भी अगर गालियां दे रहे हैं पीर साहब, तो बाकी भाई तो छोटे मोटे क्या चीज़ हैं। अगर कोई मुफ्ती टिकटॉक के ऊपर गाली देगा, ठीक है, और कोई अल्लाह माशाल्लाह जिसको अल्लाह ने, मुफ्ती मदनी साहब हैं, मैंने आज तक उनके मुंह से बदतमीजी नहीं सुनी, अल्लाह उनको इज्जत दे। शाह साहब हैं, शाह साहब के भी मुंह से अभी तक गाली नहीं सुनी, अल्लाह ताला ना ही निकलवाए। तो बाकी ये 2 को छोड़ के वहाँ सियालवी साहब के मुंह से भी गाली नहीं सुनी।
3 ہو گئے. باقی پیر صاحب باقی تو پیچھے کوئی مفتی کوئی ملا کوئی قاری نہیں بچا جس نے ٹک ٹاک کے اوپر ہمارا منہ کالا نہ کروایا ہو. تو باقی شعیب راجہ ہو گیا یا امن نذیر ہو گیا یا ڈاکٹر ڈیرنگ ہو گیا, یہ تو پھر نیچے آتے ہیں نا پیر صاحب. اگر علماء گالیاں دیں گے تو یہ بھائی تو پھر یہ انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے نا. بس ہم پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں پیر صاحب, ختم نبوت کے نام پہ ہم کیا کر رہے ہیں. باقی جو ان کا کام ہے اچھا کام ہے یار, اس میں تو کوئی شک نہیں. میں نے تو کئی دفعہ کہا احمد نذیر کے ساتھ جو کام احمد نذیر کر رہا ہے وہ تو ہمارے علماء بھی نہیں کر رہے, جو یعنی کہ اچھا بھائی ہے لیکن پتہ نہیں وہ بھی گندے انڈوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ بھی گالیوں پہ آ گیا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. باقی ہمارے بھائی ہیں, عزت کے قابل ہیں. جی دیکھیں کتنا اچھا بیان ہے انصاف پر مبنی. انہوں نے کتنی اچھی بیان دے دی کہ ہمارے علماء گالیاں دیتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں مفتی انہوں نے کہا ہمارے مفتی. اچھا پپو بھائی, مفتی کی کیا تعریف ہے؟ مفتی کسے کہتے ہیں؟ پیر صاحب میرے خیال میں تو مفتی وہ جس نے 7-8 سال مدرسے میں لگائے ہیں اور کوئی ڈگری لی ہو کسی بھی مدرسے سے, اہل سنت ہو گئے, اہل تشیع ہو گئے, یہ ہمارے یہ جو اہل حدیث والے ہیں, تو جو بھی یہی خود کو مفتی کہتے ہیں نا, جو 7-8 سال کے بعد جو ڈگری لیتے ہیں, شیخ الحدیث وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں. جی یعنی یہ مفتی کی تعریف ہے جو 7-8 سال ڈگری لیتے ہیں, یہ اس کی تعریف ہے, یہ آپ نے بتایا. جی پیر صاحب یہ میرا گمان ہے, مجھے تو ویسے یہ جو ٹک ٹاک والے ہیں یہ تو مجھے مفتی لگ رہے ہیں, یہ تو ریڑھی بام بھی نہیں لگ رہے. ان کو تو نہ قرآن و حدیث کا کوئی پتہ ہے, ان سے تو صرف گالیاں نکلوا لو, ٹھیک ہے, مسلمانوں کو بھی اور قادیانیوں کو بھی, اور سرٹیفکیٹ فتوے ہاتھ میں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں, تو بھی کافر جو ہے نا منو بھی کافر. تو یہ تو مفتی ہیں. ویسے اصل میں تو مفتی وہی ہوتا ہے نا جو 7-8 سال مدرسے کے اندر یا مسجد کے اندر یا کوئی جو بھی ان کا وہ ہوتا ہے وہ آپ سے جو فاروق التحصیل ہوتا ہے تو وہی مفتی ہوتا ہے پیر صاحب. اچھا یہ مفتی کی کہیں آپ نے اس میں کوئی تعریف دیکھی کہ جس میں یہ ہو کہ وہ مفتی گالی بھی نہیں دیتا؟ دیکھیں بات پتہ ہے کیا, تعریف نہیں دیکھی, ٹھیک ہے کہ مفتی گالی نہ دے, لیکن پیر صاحب اگر یہ گالی انہوں نے دینی ہے تو ٹک ٹاک اسلام کے نام پہ تو نہ گالیاں دیں پیر صاحب. اسلام میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ گالیاں دے دو؟ کہ کس صحابی نے دی ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں گالیاں سکھائی ہیں؟ آپ یہ بات کر رہے ہو کہ آپ پھر ابھی یہ کیونکہ یہ پیر صاحب یہ تو لاجک ہی غلط ہے. دین کا کام اگر کرنے بیٹھے ہو یا تو یہاں پہ بڑا سا بورڈ لگا دیا کریں. اچھا آپ میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. مفتی کی تعریف پہلے آپ جان جائیں. المفتی هو الرجل المسلم العالم بأحکام الشرع الاسلامیہ. یہ ہے مفتی کی تعریف. کیا تعریف ہے مفتی کی؟ مفتی کون ہے بھائی؟ یہ اتنے ایسے الفاظ تو مفتی مبشر کو بولنے بھی نہیں آتے ہیں. اچھا سن تو لیجیے, هو الرجل المسلم. مفتی اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے, مسلم ہے, عالم ہے, جانکار ہے احکام شریعت کا. اسلامی شریعت جو ہے ہماری اس کے احکام کو جانتا ہے, اس کو کہتے ہیں مفتی. تو مفتی کی تعریف میں یہ کبھی بھی موجود نہیں ہے, آپ نہیں دیکھیں گے کہ مفتی جو ہے وہ گالی نہیں دے سکتا. اور مفتی کی تعریف کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا. کیوں ان کو یہ لقب دے دیا گیا؟ قرآن سے دیا. کہاں سے؟ یستفتونک قل اللہ یفتیکم, یہاں سے لیا. یعنی آپ سے پوچھتے ہیں, سوال پوچھتے ہیں, چلے ٹھیک ہے آپ کو جواب دے دیا جاتا ہے, فتویٰ دے دیا جاتا ہے. تو مفتی اس کو کہتے ہیں جو جانکار ہو احکام شریعت کا. آپ کو کوئی مسئلہ درکار ہے, آپ جائیں گے اس سے پوچھیں گے, قرآن اور حدیث کے روشنی میں آپ کو وہ فتویٰ دے دے گا, لیکن وہ گالی نہیں دے گا. کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو نہیں لکھا ہوا. اگر کسی مفتی نے کوئی گالی دی
کسی بھی وجہ سے حق پر دی ناحق دی، وہ انسان ہے، وہ انسان ہے، اس سے غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ